आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हुकूमत हिंद की जानिब से एक नया कानून लाया गया, या यूँ कहें कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको अमेंड किया गया है। मैरिजेबल एज को लड़की की 18 से 21 करने की तजवीज़ पेश की गई है। स्मृति ईरानी जो कि विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है और में अप्रूव हो गई है। अब अभी इसको कानूनी शक्ल देना बाकी है। अभी पूरे मराहिल से ये नहीं गुजरी है। इसके बावजूद लोगों में सनसनी फैल गई और बहुत सारे लोग अपनी बेटियों की शादियां उजलत में तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके क्या नताइज हो सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन अशरफी साहब, जो कि ख़तीब हैं जामा मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग के। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। है। जैसा सारे कि नाज़रीन आपने को हैं। देखा कि किस तरह से लोग उजलत में तेज़ी से जो है अपनी बेटियों की शादियां करवा रहे हैं, ताकि अगर नया कानून आ गया तो कहीं देर ना हो जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, नए कानून के सिलसिले में अभी कोई ऐसा कानून पास होने की इत्तला नहीं है। जी। सिर्फ पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठी और इसके बाद में बाज़ गोशों से इसकी मुखालिफत भी हुई। ख़ास करके मुसलमानों की नुमाइंदगी में बाज़ वो लोग भी आवाज़ उठाए, या इस कानून की नुमाइंदगी में वो लोग भी आवाज़ उठाए जो मुसलमान नहीं है। और ये तसव्वुर कर लेना कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये बात भी गलत है। हम्म। ये कानून पूरे मुल्क के लिए पार्लियामेंट में पेश हुआ है, और इसमें हैरत की बात यह है कि सबसे ज़्यादा फिक्रमंद मुसलमान नज़र आ रहे हैं। उजलत में शादियों के मंसूबे बना रहे हैं। अभी मैं हाल में गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले मस्जिद वज़ीर अली में एक निकाह की तकरीब में शरीक हुआ, तो आपको हैरत होगी कि एक वक्त में, यानी बाद नमाज असर, 11 निके थे। एक ही मस्जिद में? एक ही मस्जिद में 11 निके थे। हम्म। और खाजी साहब ने, ये तो सर्दियों के दिन है, वक्त कम है असर और मगरिब के दरमियान, हम्म। खाजी साहब ने 4 या 5 की तकमील की। उसके बाद में फिर मगरिब के बाद ये प्रोग्राम रखा गया। हम्म। तो इस तरीके से मुसलमानों की जो उजलत है, कोई कानून बनता है तो मुसलमान ये जहन बना लेते हैं कि ये इनके खिलाफ है। हम्म। कानून पर तो गुफ्तगू बाद में होगी, लेकिन हमारी उजलत इस तरीके से बहुत सारे नुकसानात का पेश ख़ीमा है। जी। जैसे कि? जैसे कि दरियाफ्त नहीं किया जा रहा है, रिश्ता आ गया, उजलत में फ़ौरन जो है निकाह के लिए तैयार हो जा रहे हैं, और इसमें बाद में जितनी उजलत में ये निकाह होंगे, बाज़ खराबी भी मुमकिन है, उसके इम्कानात भी हैं, इख्तलाफात भी हैं। तो ये काम ऐसा नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए है। हम्म। और इसके लिए उजलत की ये जो कैफियत है, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नुकसानात का सामना करना मुमकिन होगा इसमें। बहुत सही फरमाया आपने कि दरियाफ्त नहीं करेंगे तो फरीक़ैन कैसे है पता नहीं चलेगा। जब शादी उजलत में की जाएगी, बाद में जब जो है मालूम होते जाएगा कि कौन कैसे हैं, तो इख्तलाफात बढ़ेंगे। और बसा औक़ात ऐसा भी होता है, जैसा कि आजकल हो रहा है, कि तलाक़ या खुला की नौबत आ जाती है। तो आपने बताया कि ये हमेशा के लिए है, तो ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छी तरीके से दरियाफ्त किए बगैर जो है शादी नहीं करना चाहिए। तो मगर ये पहले भी होता आ रहा है कि आजकल लोग ज़्यादा दरियाफ़्त नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिरी दिखाव जो है, उसको जो है रख-रखाव को देखकर रिश्ते तय कर ले रहे हैं, मगर बाद में एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होने पर इख्तलाफात भी हो रहे हैं, कहीं-कहीं रिश्ते टूट भी जा रहे हैं। तो
اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے شادی اسلام جلدی کرنا ہے یا شادی دیر سے کرنا ہے؟ کہ شادی کے سلسلے میں اسلام ہمیں جو رہنمایانہ اصول دیے ہیں اس میں جیسے ہی بچہ اور بچی سن بلوغ کی تکمیل کر لیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کی شادی میں اجلت کرنے کا حکم ہے۔ کسی کی روح کے قبض ہونے کے بعد اس کے دفن کرنے میں اجلت کرنے کا حکم ہے۔ نماز کے وقت کے فوت ہونے سے پہلے نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ خرچ کو اور صحت کو، یہ تباہ ہونے سے پہلے صحت اپنی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر ہم سن بلوغ کے بعد ایک وقت کا انتظار کریں گے، 20 سال، وہ 21 سال، تو اس طریقے سے بعض خرابیاں پیدا ہونے کا خوف ہے معاشرے میں۔ جی، تو یہ تو ہر معاشرے میں اس کے خدشات پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں جو ہے ایڈلٹہوڈ اٹین کرنے کے بعد اگر شادی میں دیری کی جائے تو غلط راستے پر جاتے ہیں۔ مسلم ہی اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ دیگر مذاہب کیوں فکر نہیں کرتے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ میں کسی مذہب پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا، لیکن اسلام میں ایک باؤنڈری ہے شریعت کی، اور اس باؤنڈری کو پھلانگ نہیں سکتے ہیں۔ نہ لڑکا پھلانگ سکتا ہے، نہ لڑکی پھلانگ سکتی ہے۔ اور دیگر لوگوں کے پاس بہت ان معاملات میں ایک معاشرتی برائی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر عذاب کی سخت ترین وعیدیں آئی ہے آخرت کے، نسل کی حفاظت کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، تشکیل نسل کے لیے اسلام نے جو رہنمایانہ اصول بتائے ہیں، یہ قانون اگر آ جائے گا تو ممکن ہے کہ اس سے کچھ اسلامی جو اصول ہیں اس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ جی اور میں آپ کو بتاؤں جی کہ میرے سامنے پوسکو ایکٹ رکھا ہوا ہے، جس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ نابالغ لڑکوں سے، لڑکیوں سے اگر کوئی جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ بدترین قسم کی حرکت تصور کی گئی ہے قانون میں، ہمارے ملک کے قانون میں، اور سزائیں دینے کی بات بتائی گئی۔ تو اس لیے کہ جب ہمارا قانون تحفظ کرتا ہے نابالغ لوگوں کا، تو بالغ ہونے کے بعد میں انتظار کرنے کی کیا بات ہوئی؟ بالغ ہونے کے بعد آپ ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں، بالغ ہونے کے بعد آپ ووٹ کا اختیار دے رہے ہیں، بالغ ہونے کے بعد آپ وزیر اعظم کو چننے کا، یا رکن پارلیمنٹ کو، یا اپنے رکن اسمبلی کو، یا اپنے کونسلرز کو چننے کا اختیار ہے، تو پھر شوہر کو ایک لڑکی نہیں چن سکتی ہے؟ یہ قانون ہے یا افسانوی ایک کہانیاں بنائی جا رہی ہے؟ اسمرتی ایرانی کا کہنا یہ ہے کہ 18 سے 21 سال عمر شادی کی کم سے کم بڑھا کر انہوں نے خواتین کو مساوی اختیار دیا ہے۔ کیا یہ مساوی اختیار دینا ہے یا اختیار کو چھین لینا ہے؟ میرے دوست، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ زبان پر تو لڑکی پڑھاؤ اور لڑکی بچاؤ بول رہے ہیں، لیکن عملی طور پر لڑکیوں کے جذبات کو دباؤ، لڑکیوں کی فطری جو کیفیت ہے اور جنسی جو خواہش ہے اس کو دفن کرو، اس کو ختم کرو، اور یہ اس طریقے سے گھوم پھر کے لڑکیوں پر یہ ظلم ہے۔ جی، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ لڑکیوں پر ظلم ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بالغ ہوتے ہی، یعنی کہ میچورٹی، سیکشل میچورٹی اٹین کرنے پر لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہونا ہے۔ نہیں کریں گے تو وہ گناہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ گناہ پر کرنے پر کیا سزا ہے، ذرا مختصراً بتا دیجئے۔ دیکھیے، یہاں پر اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کرنا ہے، یعنی سنسار کرنا ہے، پتھروں سے مارنا ہے اسلامی سزاؤں میں، اگر اسلامی حکومت ہو تو۔
कब तक اور मारना है? اگر غیر شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑوں کی سزا دی گئی ہے. تو لیکن شادی کوڑوں کی سزا تو یہاں پر طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح اسلام کوڑوں کی سزا دیتا ہے، یہاں پر پاکسو ایکٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کی بات کٹ کرتے ہوئے. اسلام کوڑوں کی سزا یا زانی کو اس طریقے سے رجم کرنے کی سزا دیتا ہے، تو اسلام جو ہے زنا کے سارے راستے بند کر دیتا ہے پہلے. اور جائز جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اسلام مرد کو، عورت کو یہ اتنی اجازت دے دیا ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے نفس کی تسکین کریں، نسل کی تشکیل کریں. اور سب سے کمال تو یہ ہے کہ اسلام نے آدھی انسانیت کو، یعنی مرد کو آدھا حصہ اور عورت کو آدھا حصہ اگر انسانیت کا تصور کر لیا جائے تو آدھی انسانیت کو اور پھر گھوم پھر کر پوری انسانیت کو اسلام نے تحفظ فراہم کیا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو بچایا ہے. اور ہندوستان میں جب اسلام آیا تو یہاں ستی کی رسم تھی، اور اسلام جب ہندوستان میں آیا اور ابن عاص ہندوستان کی طرف تشریف لائے تو یہاں زندہ جلائی جانے والی لڑکیوں کو اسلام نے بچایا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. اسلام نہ صرف جو ہے لڑکیوں کو حیات دیتا ہے بلکہ ان کو زندگی کے سارے مرات عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسلام اجازت دیتا ہے اور اسلام جو ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ حق جو ہے چھین لیا جا رہا ہے. حالانکہ ہندوستانی آئین میں اپنے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، مگر یہ جو ہے عورتوں کو حقوق دینے کے بہانے حقوق چھینے جا رہے ہیں. ایسے میں مسلم ریپریزنٹیٹیو آرگنائزیشن جیسے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے امجد صاحب، مجھے امید ہے میرے معتبر علماء سے اور پرسنل لا بورڈ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کو ہر حیثیت سے چیلنج کریں گے. ارکان پارلیمنٹ چیلنج کریں گے اور اسی طریقے سے پرسنل لا بورڈ چیلنج کریں گا. لیکن یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلم لڑکیوں کا نہیں ہے. پوری ہندوستانی قوم کی بیٹیاں ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، ہماری اپنی بہنیں ہیں، اور یہ ساری بیٹیوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے. ساری بیٹیوں کے حق کو، آپ کیا کھانا ہے، آپ کیسے رہنا ہے، آپ کیا پہننا ہے. ابھی تک تو اس پر کافی ہنگامے ہوئے ہیں. اب تو شادی کے مسئلے میں بھی آپ کب شادی کرنا ہے، تو یہ قانون بنایا نہیں جا رہا ہے بلکہ جو ہے انسانی معاشرے میں بگاڑ لایا جا رہا ہے. حق چھینا جا رہا ہے. حق چھینا جا رہا ہے. آپ جیسا پوچھ کہ رہے تھے کہ پوسکو ایکٹ ہے. جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو قانون ہے یہ پورے لڑکیوں کے لیے ہے، ہر قوم کی لڑکی کے لیے ہے، ان لڑکیوں کو متاثر کرے گا. میں بھی ساری لڑکیوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں. میں نے اسلامی پوائنٹ اسی لیے رکھا کیونکہ اسلام میں یہ نہ کرنے کے نقصانات کلیئرلی بتا دیے گئے ہیں، اور پھر یہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر غلط راستے پر جائیں تو سزا کا بھی کلیئر ڈیفینیشن ہے. دیگر مذاہب میں کلیئر ڈیفینیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ نے جیسا بتایا کہ برا تو مانا جاتا ہے مگر کیا کرنے پہ کیا ہے یہ کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے مگر ہر انسان کی بیٹی، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے احساسات ہوتے ہیں. جب وہ سن بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے تقاضے کو جائز طریقے سے پورا کرے. یعنی کہ مناسب ایج میں شادی ہونی چاہیے، اس کو انکریز نہیں کرنی چاہیے. پہلے سے آلریڈی کافی مسائل چل رہے ہیں، اب مسائل میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ ایک باپ اپنی زندگی میں اپنی بچی کو ایک خوشحال معاشرہ دینا چاہتا ہے، اس کی جو ہے خوشیوں کو دیکھنا چاہتا ہے. ایک ماں، ایک باپ، جب عمریں بڑھ جائیں گی بچیوں کی تو یہ عمر کے اعتبار سے
ہمارے پاس جب شادی میں تاخیر ہوں گی تو نتیجتاً اس کے سن بلوغ کے بعد اگر 21 سال میں کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کی بچی پھر 21 سال کی ہونے کے بعد اگر فوراً اس کو 21 سال میں تو نہیں بچہ ہوتا ہے، 22ویں سال میں اگر اس کو بچہ ہو تو 21ویں سال تک اس بچی کا انتظار کرنا گویا عمر 23 سال ہو جائے گی، یعنی ماں کی عمر 43 سال ہو جائے گی۔ اب 43 سال کی عمر میں ظاہر ہے کہ صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے نقصانات دوسری طریقے سے بھی معاشرے پر پڑتے ہیں۔ فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جی، اور کچھ آپ میں کہنا؟ امجد صاحب میں بھول رہا ہوں کہ دلی میں وہ ایک بچی پر جو ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، اس پر ایک قانون بنا تھا، اس قانون کا نام میرے حافظے سے نکل رہا ہے کہ نربھیا۔ نربھیا۔ آپ دیکھیں کہ نربھیا کیا ہے۔ نربھیا میں تو ایک نابالغ لڑکا بھی مجرم ہے اس میں، اور وہ ایک ایسا جرم تھا کہ پوری قوم کی، یعنی ہندوستانی بیٹیوں کی عزت آبرو کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا اور بے انتہا تکلیف کا مسئلہ تھا۔ نربھیا ایکٹ بننے کے بعد میں بھی کیا زنا بند ہو گیا؟ کیا لڑکیوں پر جنسی حملے بند ہو گئے؟ بند نہیں ہوئے۔ تو اس طریقے سے یہ قانون بنا کر مزید جو ہے خرابیاں معاشرے میں لائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اخلاقی برائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب۔ انہوں نے یہ شادی میں جو تاخیر کا قانون بنایا جا رہا ہے، اس کی خرابیوں کی طرف جو ہے توجہ دلائی، اور کس طرح سے ڈیلے ہونے پہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور نقصانات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اپنی اپنی ذمہ داری علماء نبھائیں، اور جو ہے قانون بنانے والے بھی یہ سمجھے کہ یہ نیچرل ریکوائرمنٹ ہے، اس کو اگر آپ ڈیلے کریں گے تو حلال راستہ بند کریں گے تو حرام کاری کی طرف لوگ دوڑیں گے، اور اس کا وبال آپ پر آئے گا، اور ملک جو صاف ستھرا ملک کہا جاتا تھا وہ آگے شاید نہیں کہا جائے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، شب بخیر۔